आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ये सवाल होता है कि तुर्की में कामयाब होने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा उन 10 कामों के बारे में जिसको आप करके बहुत ही आसानी से कम इन्वेस्टमेंट में तुर्की में कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आज एक बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो भाई हैं उनके माइंड में एक सवाल होता है कि किस तरह से तुर्की में कामयाब हो सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से लें, एंड कहाँ पे करें, किस तरह से यानी कि सरवाइव करके कामयाब हो सकते हैं तुर्की में। जी बिल्कुल सही है। ये इस हवाले से आपने जो ये कोशिश की है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से लोग जब सवाल करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि मुझे बताएं कि मैं कम से कम पैसे लगाकर जल्दी से जल्दी मैं टर्की में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। देखें, कामयाबी या नाकामी, सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि लईसल इंसान इल्ला मासा, जो इंसान कोशिश करता है वो उसको ज़रूर मिलता है। हम इस बात पे बड़ा ही क्लियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर काफिर भी मेहनत करेगा ना तो उसको भी उसकी मेहनत का सिला मिलेगा। तो हम तो फिर मुसलमान हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ, मुखलसी के साथ मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 10 ऐसे स्टेप्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। 10 स्टेप्स टू फॉलो, कि जिसमें पूरी केस स्टडी होगी, जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं शुरू से आखिर तक, तो ये निचोड़ है वो 12 साल के बिजनेस का, वो अंडरस्टैंडिंग का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, हमारे अपने तजुर्बे का, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कि अगर आप ये 10 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं और इनको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये किसी भी फॉरेनर कंट्री में जाकर अगर आप इसी तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखें, किसी भी मुल्क में जब आप जाते हैं तो आपका पहला मसला जो होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, वो होता है एक तो लीगल होना वहाँ पे, कि आप लीगल हैं वहाँ पे, आपके पास वीज़ा है, रेजिडेंस परमिट है, स्टेटस है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर वहाँ पर इंग्लिश ज़बान नहीं बोली जाती, कोई और ज़बान बोली जाती है, तो वहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि आपने उस सोसाइटी में रहना होता है, तो अगर आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे, आप किस तरह से बिज़नेस ले सकेंगे, किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। तो इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए हमने 10 स्टेप आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। तो हम पहला स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप टर्की विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं, आपके पास चाहे 5 दिन का विज़िट वीज़ा है, चाहे 7 दिन का है, चाहे 1 महीने का है, तो आप क्या करें, आते ही सबसे पहले आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। 2 से 3 दिन में इसकी सारी फाइल तैयार हो जाती है। आप आते किसी भी प्रोफेशनल बंदे से सर्विसेज लें, वो आपकी फ़ाइल तैयार करके जैसे ही आपका केस सबमिट करवा देता है, इसमें आपका वीज़ा लगता है, इंश्योरेंस लगती है और आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और फाइल तैयार होकर जब सबमिट हो जाती है तो आपको एक नंबर और रसीद मिलती है। जैसे आपका केस सबमिट हुआ उसके बाद आपको 2 महीने बाद कार्ड मिले या 2.5 महीने बाद, आप लीगल ही कंसिडर होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इधर उधर घूमने की बजाय, अगर आप इस माइंड से आ रहे हैं टर्की कि मैंने वहाँ पर सरवाइव करना है और मैंने वहाँ पे कामयाब होना है, तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है टर्की में, आज का दिन सोएं, रेस्ट करें और कल आप जो है अपना केस प्रिपेयर करने पे लगाना शुरू कर दें, और अगले 2 से 3 दिनों में आप अपना रेजिडेंस परमिट जो है, टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट, वो अप्लाई कर दें। उसका टोटल खर्चा $250 से $300 के अराउंड टोटल खर्चा है। आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे की सर्विसेज ले सकते हैं। और उसके बाद जो है, आपने जब ये अप्लाई कर दिया, ये आपका अप्लाई हो गया, आपका लीगल होने का मसला क्लियर, अब आप लीगल हैं। आपके पास जो रसीद है वो शो करती है कि आप टर्की में हैं और लीगल हैं, और आपने अपना केस प्रोसेसिंग के लिए जमा करवा दिया। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने सराउंडिंग में जहाँ पर आप रह रहे हैं
اسی ایریا میں اکیڈمی ڈھونڈنی ہے، ٹریننگ سینٹر ڈھونڈنا ہے، لینگویج سینٹر ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کر آپ نے وہاں پر جا کے ڈیلی 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ ٹرکش لینگویج سیکھنا شروع کر دینی۔ آپ نے جب پاکستان سے یا کہیں سے بھی آنا ہے تو آپ نے $50 سے $80 پر منتھ کے حساب سے آپ نے اس کا بجٹ پہلے سے بنا کے آنا ہے 3 مہینے کا، کہ آپ نے 3 مہینے ٹرکش لینگویج کی کلاسز اکیڈمی میں لینی ہے۔ 250 سے $300 کا یہ بجٹ آپ نے سیپریٹ کر کے آنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ سٹیپ جس سے آپ نے کامیاب ہونا ہے، تو اس لیے ان کو اسی طرح سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس اپلائی کر دیا، آپ نے اکیڈمی ڈھونڈ لی، ٹریننگ سینٹر ڈھونڈ لیا، اور آپ نے وہاں پر روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جا کے کلاسز لینا شروع کر دی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جب آپ کلاسز لے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، تو آپ اس دوران ایک بزنس پلان جو ہے آپ لے کر آئے ہیں پاکستان سے، ایک سوچ لے کر آئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ سپوز آپ پلان لے کر آئے کہ میں نے یہاں پر مطلب سپوز کر لیں کہ میں نے کپڑے کی دکان ڈالنی ہے، میں نے یہاں گروسری سٹور ڈالنا ہے، میں نے یہاں فاسٹ فوڈ کا پوائنٹ بنانا ہے، میں نے یہاں پر کافی شاپ بنانی ہے، میں نے یہاں پر مطلب گوشت کی دکان بنانی ہے، یا میں نے یہاں پر آن لائن بزنس کرنا ہے۔ ایک کوئی نہ کوئی پلان تو آپ لے کر آئے ہوں گے۔ میں نے مطلب کار واش بنانا ہے، موبائل ریپیئرنگ شاپ بنانی ہے، میں نے باربر سلون بنانا ہے، بیوٹی پارلر بنانا ہے، کچھ بھی آپ کوئی سوچ تو لے کر آئے ہوں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں الیکٹریشین ہوں، پلمبر ہوں، میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام کر سکتا ہوں۔ اس کا ایک بزنس پلان آپ بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا تیسرا کام ہے کہ آپ نے اس طرح کے جو بزنسز ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ کس ایریا میں یہ بنا ہوا ہے بزنس، اس کا سائز کتنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کہ کتنے بندے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس میں جو ہے کلائنٹ کی ٹریفک کتنی ہے، اس کا پورا آپ سٹڈی کریں، اور ساتھ ساتھ اس کا پلان لکھتے جائیں کہ جگہ کا کرایہ کیا ہوگا، سیٹ اپ کی کاسٹ کیا ہوگی، ورکر اگر میں رکھتا ہوں تو اس کو کتنے پیسے دینا پڑیں گے۔ تو یہ پوری پلاننگ، یہ کم سے کم 2 سے 3 ہفتے یا 1 مہینہ، ساتھ ساتھ آپ زبان سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اسی بزنس سے متعلق جو ہے نا سٹڈی کر رہے ہیں، ایریاز وزٹ کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں 1 2 10 مختلف جگہوں پہ جا کے، اور آپ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ آپ نے صرف سٹڈی کرنا ہے مختلف لوگوں سے مل کر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جیسے ہی یہ ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ ملے گا، تو آپ 1 مہینے کے بعد اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اب یہ کام شروع کر سکتا ہوں، تو آپ جگہ لے کر تو آپ وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انلیگل جو ہے یہ بندے کر سکتے ہیں، جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ ہوتے ہیں وہ بندے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ جگہ لیں، اور جگہ لے کر آپ وہاں پر سیٹ اپ بنائیں، اتنی دیر میں آپ کا ریزیڈنس کارڈ آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا ریزیڈنس کارڈ آپ کو ملتا ہے، سپوز کرے 6 ہفتوں میں سم ٹائم، اور سم ٹائم 8 ہفتوں میں مل جاتا ہے، اس دوران 2 مہینوں میں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے جو ہے وہ کافی حد تک زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ وہ جگہ اس کے لیے ڈھونڈیں، اور جگہ آپ کرائے پہ لیں، اور کرائے پہ لینے کے ساتھ آپ کمپنی رجسٹر کروانا شروع کر دیں۔ کمپنی جو 25,000 ٹرکش لیرہ کیپٹل والی کمپنی، اس کا صرف $400 آپ نے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے، جو آپ بعد میں لگا کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو $400-500 آپ کسی بھی لائر یا اکاؤنٹنٹ کو دیتے ہیں، تو وہ ساری ڈاکومنٹیشن کر کے، تو ٹوٹل جو آپ کا 300-400 یا $500 خرچہ ہوگا جو یوز ہوگا، باقی تو آپ کو واپس مل جانے ہیں۔ تو آپ نے $800 سے $1,000 اس کا بجٹ رکھنا ہے، باقی جو خرچے کے بعد آپ کو واپس مل جائیں گے، یعنی کہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے، جو کیپٹل کے طور پر جمع ہوں گے۔ کمپنی آپ کی بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو سیٹ اپ ہے اس کو جو رننگ کرنا ہے، جگہ دکان ہے یا کوئی آپ کی شاپ ہے یا کوئی بھی پلیس ہے آپ نے لی ہے، اس کو آپ پریپیئر کریں، بزنس کے حوالے سے تیار کریں، اور وہاں پر ایک لوکل ورکر رکھ کے جس کو آپ اپنا کمپنی مینیجر شو کریں گے، آپ اپنا بزنس شروع کر لیں۔ اب کیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کا بزنس چل رہا ہے، اور آپ اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سٹیپ نمبر 4 تھا۔ یہاں پر رک کے ہم ان چاروں سٹیپس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے جب آپ ٹورسٹ ویزے پہ آئے ہیں ٹرکی میں، تو آپ نے سب سے پہلا کام ٹورسٹک ریزیڈنس اپلائی کیا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے لینگویج ٹریننگ سینٹر ڈھونڈ کر روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ کلاس لی ہے، بالکل اچھی طرح سے اس کو فکس رکھنا، اس کا بجٹ پہلے سے۔
تیسرا آپ نے بزنس پلان بنانا ہے، اور بزنس پلان بنا کر آپ نے پورا 1 مہینہ اسی بزنس سے متعلق سٹڈی کرنی ہے کہ اس کا دکان کا کرایہ کیا ہوگا، ورکر سیٹ اپ، یہ وہ سارا مکمل کر کے اس کو پریپیئر کر کے آپ نے پھر جیسے ہی آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے کمپنی بنا کر آپ نے جو سستی والی کمپنی ہے وہ بنا کر آپ نے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ 4 سٹیپ ہو گئے۔ اب آپ کے پاس 5-6 ہزار ڈالر تھا، آپ نے لگا کر اپنا بزنس چلایا ہے۔ اب آپ کا یہ ہوا کہ بزنس رننگ میں آ گیا، آپ کا گھر کا خرچہ، دکان کا خرچہ، ورکر کی سیلری نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا بزنس آہستہ آہستہ چل پڑا ہے، اس دوران آپ کی زبان بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار اب میں سروائیو کر سکتا ہوں ٹرکی میں۔ تو اب کیا کریں آپ؟ نیکسٹ کام یہ کریں کہ پاکستان میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے یا آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، تو اگر گھر ہے پاکستان میں یا کچھ آپ کے پاس پراپرٹی، تو اس کو تھوڑا سا سیل کر کے وہاں پر کچھ حصہ، یا گھر سیل کر کے آپ گھر یہاں پر لے لیں ٹرکی میں، یا پلاٹ ہے تو وہ سیل کر کے آپ ٹرکی میں جو ہے 15 یا 20 ہزار ڈالر کا گھر لے لیں اپنا۔ اب کیا ہوگا کہ آپ، ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آلریڈی بزنس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ جو میرے خیال میں پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، یا خود تھوڑی سی اگر اس کو پتہ ہو کہ آنے والے وقت میں میں کما کے دے سکتا ہوں، تو 12-15 یا 20 ہزار ڈالر مینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ تو سمجھ لیں کہ اتنے پیسے یورپ جانے کے ویزے کے لیے دے دیتے ہیں، 12 سے 15 ہزار ڈالر، اور یہ تو پھر آپ اپنے لیے گھر خرید رہے ہیں۔ تو اگر آپ 15 ہزار ڈالر کا گھر لے کر یا 20 ہزار ڈالر کا گھر لے کر اس پہ آپ اپنی پراپرٹی ریزیڈنس لے لیتے ہیں، تو آپ کا ساری زندگی کے لیے جو ہے مسئلہ ہی ختم ہو گیا، آپ وہاں کے شہری ہو جائیں گے۔ جب آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے تو وہ آگے ہر سال رینیو ہوتی رہے گی، آپ ساتھ اپنا بزنس کرتے رہیں، ساتھ اپنی ریزیڈنس جو ہے پراپرٹی کے اوپر، تو آپ کو ایک تو کرائے پہ نہیں رہنا پڑے گا، آپ اپنے ہی گھر میں رہیں گے، اپنے ہی گھر پر آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس ملتی رہے گی، اور آپ کا بزنس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا بزنس گرو کرتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، میں کہاں سے 15 ہزار ڈالر نکالوں گا یا 20 ہزار ڈالر، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں پتہ نہیں آپ کیا کر چکا ہوتا، پیسے ہی کمانے کے لیے تو میں ترکی جا رہا ہوں۔ تو یہی اگر آپ کا جواب ہے تو پھر اس کا یہ حل ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ بات کر کے 1 یا 2 انویسٹر اپنے بزنس میں ڈال لیں۔ وہ جو انویسٹر آئیں گے ان کو آپ اپنی پوری کیس سٹڈی بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ میرا بزنس ہے، یہ میں بزنس کر رہا ہوں، اور یہ بزنس کا آؤٹ پٹ اچھا ہے، رننگ بزنس ہے، اگر آپ میرے ساتھ 10 ہزار سے 15 ہزار ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس بزنس میں میں آپ کو پارٹنر بنا لیتا ہوں۔ تو آپ 1 یا 2 پارٹنر لے لیں، اور کمپنی جو ہے اس کا سٹیٹس آپ چینج کر لیں کہ آپ اس کو 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی میں کنورٹ کر دیں۔ اس کا کیپٹل جو ہوتا ہے وہ آپ کو بینک میں 4 ہزار ڈالر جمع کروانا پڑتا ہے، اور 5 ورکر شو کرنا پڑتے ہیں، جن میں سے 2 آپ پرماننٹ ورکر رکھ لو، 3 آپ شو کر دو ٹیمپریری ورکر۔ جب آپ کو مل جائے ریزیڈنس، ان کو بھی اور آپ کو بھی بزنس ریزیڈنس آپ اپلائی کریں گے، اس کے لیے 1 سال کا آپ کا ورک پلیس جو ہوتی ہے آپ کی یہ جگہ، اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، 5 ورکر ہوتے ہیں، اور تیسری بات اس میں جو ہوتی ہے آپ کی کمپنی کا کیپٹل 1 لاکھ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اب سستے والی سے مہنگے والی کمپنی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جہاں پہلے 400 ڈالر جمع کرایا تھا پہلی دفعہ، تو اب آپ 4000 ڈالر جمع کروائیں گے بینک میں، وہ بھی آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کی پروسیسنگ میں آپ کا فرض کرو 1000-1200 ڈالر لگ گیا، وہ سارا پروسیس ہو گیا، آپ کا ڈاکومنٹیشن ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ آپ تینوں کو یا 2 پارٹنر ہیں تو دونوں کو بزنس ریزیڈنس مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یا تو پارٹنر ڈھونڈنا پڑے گا اور بزنس ریزیڈنس لینا پڑے گا، یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ آگے یا آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس لینا پڑے گا، 2 راستے ہیں۔ آپ نے ٹورسٹ کے طور پر کام شروع کیا تھا، یا تو آپ گھر خرید لیں اور پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں، یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ساتھ پارٹنر ڈھونڈیں، اور پارٹنر جو ہے اس کے پیسے لگا کر آپ کے رننگ بزنس میں دونوں، آپ اور آپ کا پارٹنر، بزنس ریزیڈنس لے لیں۔ اب جب آپ دونوں کے پاس بزنس ریزیڈنس ہوگی تو آپ بھی اور آپ کا پارٹنر بھی اپنی فیملی اور بچوں کو بھی بلا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ اپنی فیملی اور بچوں کو بھی بلا سکتے ہیں۔
یہ تو ہمارا چھٹا سٹیپ تھا۔ ساتواں سٹیپ کیا ہے کہ آپ ترکی میں رہتے ہوئے جو پاکستانی یا انڈین لوگوں کی بجائے، مطلب اگر آپ 100% لوگوں سے کام کرتے ہیں تو 80% یا 90% یا 95% آپ کا جو کلائنٹ ہونا چاہیے، کسٹمر ہونا چاہیے، بزنس کانٹیکٹ ہونا چاہیے، وہ ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی چیز آپ کی کامیابی میں بہت زیادہ رول پلے کرے گی۔ یعنی کہ 100 میں سے صرف 5% آپ کے پاکستانی یا انڈین یا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہوں، لیکن 95% آپ کے ساتھ ٹرکش لوگ کام کر رہے ہوں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوکل مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوکل کانٹیکٹس ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوکل گرو کر سکیں۔ تو یہ ساتواں سٹیپ تھا۔ آٹھواں اسی کا جو ہے، آپ کیا کریں کہ ٹرکی میں رہ کے کوشش کریں کہ ایکسپورٹ سیکھنے میں۔ ٹرکی چائنا کے بعد پوری دنیا کا دوسرا بڑا مینوفیکچرنگ ہب ہے، اور یورپ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، یورپ میں جتنی بھی امپورٹس ہوتی ہیں، وہ چائنا کے بعد دوسری جو سپلائی ہے ٹرکی سے لے رہے ہیں۔ یعنی سیکنڈ بگ سپلائر فار یورپین 28 کنٹریز ٹرکی ہے۔ آپ وہاں سے بیڈ شیٹ، آپ وہاں سے ٹاول، آپ وہاں سے فروٹس، آپ وہاں سے ویجیٹیبلز، آپ وہاں سے ہوم اپلائنسز، فریجیں، وہاں سے واشنگ مشینیں، وہاں سے مطلب ہر چیز آپ وہاں سے جو ہے نا وہ یورپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ کو پتہ ہے بہت سے پاکستانی بھائی، ہمارے دوست، جاننے والے، رشتہ دار، بہت سے لوگ جو کانٹیکٹس نکل آتے ہیں، کوئی جرمنی میں رہ رہا ہے، کوئی نیدرلینڈ میں رہ رہا ہے، کوئی پولینڈ میں رہ رہا ہے، کوئی اسپین میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی پرتگال میں، کوئی یوکے میں ہے۔ تو آپ اپنی چین بنائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ یورپ میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ 3 سے 4 دنوں میں یورپ میں مال پہنچ جاتا ہے، تو پہلے آپ ٹرائل شپمنٹ چھوٹی چھوٹی بھیجیں، 2 لاکھ یعنی $2,000 کا، $3,000 کا سامان بھیجیں، وہ بیچ کے پھر اس طرح سے سائیکلنگ کرتے جائیں۔ 3 4 دنوں میں وہاں شپمنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ یورپ کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا تھا اسی طرح سے 8واں سٹیپ۔ 9واں سٹیپ کیا ہے کہ ترکی میں 80% لوگ جو ہیں، یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ ای کامرس یعنی آن لائن بائنگ کرتے ہیں۔ ٹرکی میں امیزون بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ٹرکی کی اپنی بھی آن لائن سائٹس ہیں۔ تو 80% لوگ جو ہے گھر میں بیٹھے خریداری کرتے ہیں۔ تو آن لائن سائٹس پہ آپ اپنا مال منگوا کے یا ٹرکی میں بڑی کمپنیوں سے خرید کر، ہول سیل میں خرید کر آپ آن لائن اس کی سیلنگ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے ٹرکی میں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی ایڈیشنل آپ کو کرنا بھی نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ٹرکی میں رہ کر 10واں سٹیپ کیا ہے کہ آپ ٹرکی میں رہ کر دینیزلی ہے، یہ بڑا شہر ہے، اور اسی طرح سے برسا ہے، ٹیکسٹائل کے حوالے سے، مینوفیکچرنگ اور انڈسٹری کے حوالے سے یہ بڑے شہر ہیں، اور استنبول کے سراؤنڈنگ میں بھی۔ تو جو آپ ہول سیل میں یا مینوفیکچرر سے پروڈکٹس لے کر آپ ان کی ریٹیل کر سکتے ہیں۔ ٹرکی میں ٹیوزڈے بازار بھی لگتا ہے، اور اسی طرح سنڈے بازار بھی لگتا ہے، جس کو جو ہے بوئک بازار بولتے ہیں یا بڑا بازار کہتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں یہ لگتا ہے علیحدہ سے۔ تو آپ ایک تو وہاں پر سٹالز بھی لگا سکتے ہیں، جو مثلا 4 5 لڑکے آگے رکھ کے وہ سٹال لگائیں، اور آپ ہول سیل یا آپ مینوفیکچر سے پروڈکٹس لے کر مختلف بازاروں میں ان کو سپلائی کرتے ہیں، اور وہ آگے سیلز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا نیٹ ورک، یعنی کہ آپ لوکل بزنس کرتے ہیں، یا پھر آپ ایک شہر سے خرید کر ٹرکی کے دوسرے شہروں میں آپ جا کے سپلائی دیتے ہیں۔ اور سپوز کریں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدھے ٹرکی جو ہے انڈسٹریل ہے اور آدھا ٹرکی ایگریکلچر ہے۔ اب یہاں پر ہوم اپلائنسز بن رہی ہیں یا گارمنٹس کا کام ہو رہا ہے، تو اوپر جو ہے ٹماٹر ہے، ہنی ہے، یا اسی طرح سے گوشت ہے، جو وہاں سے جانور زندہ آ رہے ہیں استنبول، پورا شہد جتنا بھی ہے وہ ٹریبزون سے، ریزے سے آ رہا ہے، وہ شہد جتنا بھی، ہنی فارم ہے وہاں پر۔ چائے جو ہے پورے ٹرکی میں وہ ٹریبزون اور ریزے سے آتی ہے، ٹی یعنی یا کافی کا بزنس جو ہے۔ تو آپ وہاں سے، یہاں سے یہ پروڈکٹس لے کے جائیں انڈسٹریل ان علاقوں میں، اور وہاں سے ایگریکلچرل پروڈکٹس لے کر آئیں ان علاقوں میں۔ تو اس طرح سے آپ ٹرکی میں رہتے ہوئے وہیں پر ان کنٹری بزنس کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے 10واں سٹیپ ہے۔ آپ 10 ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں، پوری ایک کیس سٹڈی ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ ان سٹیپ کو میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ پہلا سٹیپ، سب سے پہلے آپ ٹرکی میں جیسے ہی انٹر ہوں، آپ کا ابھی ویزا ہے تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس اپلائی کریں۔
दूसरा स्टेप एकेडमी में दाखिला लेकर टर्किश लैंग्वेज सीखना शुरू करें। तीसरा स्टेप जो बिज़नेस करना है उसको 1 महीने तक प्लान करें, स्टडी करें, रिसर्च करें। चौथा स्टेप क्या है, छोटी कंपनी बनाकर, छोटा सेटअप बनाकर काम शुरू करें। पांचवा स्टेप, कोशिश करें कि अपना घर ख़रीद लें $15,000 में, 20 में, ताकि आपकी किराए से जान छूट जाए। छठा स्टेप, अगर अपना घर नहीं खरीद सकते तो कोशिश करें कि अपने साथ कोई एक पार्टनर रनिंग बिजनेस में मिलाकर अपनी रेजिडेंस जो है उसको बिजनेस रेजिडेंस में कन्वर्ट कर लें, अपने दोस्त की भी बिजनेस में कन्वर्ट कर लें। सातवां स्टेप, यूरोप के साथ एक्सपोर्ट शुरू कर दें। टर्की जो है वो सप्लायर है, आप यूरोप को सप्लाई देना शुरू कर दें, ट्रायल ऑर्डर से शुरू करें। आठवां स्टेप, ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दें आप। नौवां स्टेप, इसी तरह टर्किश लोगों के साथ ज़्यादातर बिजनेस करें। और 10वां स्टेप, एक शहर से लेकर प्रोडक्ट से या इंडस्ट्री से लेकर होलसेल में लेकर रिटेल में सेल करना शुरू कर दें। जब आप ये 10 के 10 स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो चुके होंगे। जब आप कामयाब होंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तब भी आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती होंगी। सदका जारिया मैं समझ के इस काम को कर रहा हूँ। आप लोग जो है, आपका साथ प्यार मुझे हमेशा चाहिए होगा, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, जो हमें पता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। आप जैसा कि अली अकबर साहब ने आपके साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो आप इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके जानने वाले इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।